साथ शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को मीरपुर डिवीज़न के इलेक्शन में कल आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़बरदस्त शानदार कामयाबी अता फ़रमाई। मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम को, मीरपुर के अवाम को, कोटली के अवाम को, भिंबर के अवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने बेहतरीन फ़ैसला किया। मीरपुर के अवाम को, कोटली के अवाम को, भिंबर के अवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने बेहतरीन फ़ैसला किया। उन्होंने अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल का फ़ैसला किया। उन्होंने अपनी तरक्की पर मोहर लगाई। उन्होंने शेर पर मोहर नहीं लगाई। उन्होंने बहुत समझदारी के साथ उन्होंने अपनी कामयाबी पर मोहर लगाई, आज़ाद कश्मीर की तरक्की पर मोहर लगाई और उन्होंने अपनी फ्यूचर पे मोहर लगाई। मैं ये भी समझती हूँ कि ये पहला मरहला जो मुस्लिम लीग नून ने बहुत कामयाबी से जीता है माशाल्लाह, इसका जो असर है वो पूरे AJK के बाकी मरहलों के इलेक्शंस पे होगा इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि AJK के तमाम पूरे AJK के तूल व अर्ज़ पे जो अवाम है वो भी यही फ़ैसला करेंगे, वो अपनी कामयाबी का फ़ैसला करेंगे, अपनी तरक्की का फ़ैसला करेंगे। मैं नवाज़ शरीफ साहब को दिली मुबारकबाद देना चाहती हूँ। उनकी लीडरशिप को लोगों ने, अवाम ने, AJK के अवाम ने इंडोर्स किया, वहाँ पर उनकी प्रेजेंस को इंडोर्स किया, उनकी बात को सुना, उनकी बात को समझा, उनकी बात को माना और जो वादे उन्होंने किए वहाँ पर AJK की आवाम से, उस पे लोगों ने लब्बैक कहा, क्योंकि AJK की आवाम ये जानती है, AJK की आवाम ये जानती है कि नवाज़ शरीफ जो वादा करता है वो पूरा करता है। तो शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उनकी सरपरस्ती में उनकी जो इंटरेस्ट उन्होंने लिया इसमें, उसको लोगों ने इंडोर्स किया, उनको भी बहुत बहुत मुबारक। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत मुबारकबाद, जिनकी मेहनत में, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त अपनी कैंपेन चलाई, खुसूसी तौर पे राना सनाउल्लाह साहब, अमीर मकाम साहब और जितने भी मुस्लिम लीग नून के जो मेंबरान हैं वो वहाँ पर मौजूद थे कैंपेन के लिए। उन सबको मैं एक्नॉलेज करना चाहती हूँ, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, उनको शाबाश भी देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत से पूरा महीना जो है वो एक बहुत नहायत शानदार और कामयाब कैंपेन चलाई, जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह कल हमें 13 में से 9 नशिस्तें मिल गई हैं और बाकी भी इंशाअल्लाह ताला बाकी मरहलों में भी मुस्लिम लीग नून फतहयाब होगी इंशाअल्लाह। मुझे अफ़सोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि बजाय इसके कि बहुत फराखदिली के साथ जमहूरियत के स्पिरिट को समझते हुए पीपल्स पार्टी अपनी हार कबूल करती, आज बड़ा अफ़सोस हुआ देख के जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दी गई, जिस किस्म का गुस्सा जो है वो झाड़ा गया। तो मैं कुछ हक़ाइक़ बयान करना चाहती हूँ जो आवाम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपने फरमाया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की ने अभी स्टेटमेंट दी कि रियासत ने फ़ैसला कर लिया कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन का फ़ैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फ़ैसला अवाम करते हैं। और आपको GB में अवाम ने आपके हक़ में फ़ैसला किया, मुस्लिम लीग नून ने बहुत फराखदिली के साथ और खुश होकर आपकी कामयाबी को एक्नॉलेज किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आपको मुबारकबाद दी और आपको हुकूमत बनाने की दावत दी और आपके साथ आपको सपोर्ट किया। तो जिस धांधली का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। AJK का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। और मैं तो बहुत पहले से, मैं 2 दफ़ा AJK गई हूँ जलसों के लिए। एक दफ़ा जो मुज़फ़्फ़राबाद का जलसा था और दूसरी दफ़ा जो मीरपुर का जलसा था। वहाँ आपने भी अपने जलसे देखे, वहाँ मुस्लिम लीग नून के जलसों ने भी दुनिया को देखा। आपके जलसे भी खाली थे, आपके जलसों में आवाम ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, जलसे कामयाबी का मज़हर तो नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि आपको अपने नैरेटिव पे मेहनत करनी चाहिए थी, आपको अपनी परफॉर्मेंस पे मेहनत करनी चाहिए थी। ना आपके पास नैरेटिव था, ना आपके पास कोई प्रोग्राम था AJK के अवाम के लिए, ना आपके पास कोई AJK के लिए रिफॉर्म एजेंडा था, ना ही आपके पास अपनी परफॉर्मेंस थी और ना ही आपके पास अपनी गवर्नेंस का कोई रिकॉर्ड था। मैं
یہ بھی پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ صوبہ سندھ ایک واحد صوبہ ہے جہاں تقریباً 17 سال سے مسلسل ایک جماعت کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور جتنی کنٹینیوٹی وہاں پر ملی ہے سندھ کے صوبے میں وہ شاید کسی اور جماعت کو یہ نہیں ملی۔ اس کے باوجود آپ کے پاس سندھ میں جو ہے وہ سندھ کا کوئی پروجیکٹ بتانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی مواد نہیں تھا، آپ نے عوام کو اپنی پرفارمنس نہیں بتا سکے، آپ عوام کو ان کے فیوچر کا روڈ میپ نہیں دے سکے، جو باتیں آپ نے کی وہ شاید عوام کو وہاں پر سمجھ نہیں آئیں، یا آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہاں کے عوام کی کیا ضرورت ہے۔ اور وہاں پر ظاہر ہے ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، وہاں پر لوگ صحت کی سہولیات مانگ رہے تھے، وہاں پہ لوگ ٹرانسپورٹ کی سہولیات مانگ رہے تھے۔ وہاں پہ جہاں بھی میں گئی وہاں میں نے ایک ہی بات سنی کہ ہمیں وہ والی سہولیات چاہیے جو پنجاب میں ہے۔ تو پنجاب کی سہولیات جو ہیں وہ اپنے آپ میں آ گئی۔ پنجاب کی سہولیات لوگوں کو دینے کے لیے 2.5 سال بہت سر پھینک کے محنت کی گئی ہے، اور یہ سیاسی بیان بازی پہ ٹائم گزارنے سے، رونے دھونے سے یہ بات نہیں بنتی۔ آج کی عوام بہت باشعور ہو چکی ہے۔ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں بہت اویئر ہیں۔ وہ اگر آپ نے آج ووٹ لینا ہے تو آپ رو دھو نہیں سکتے۔ اب دیکھیں آپ نے جو بھی الزام لگائے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران، آپ نے PMLN پہ اٹیک کیا، آپ نے بلو دا بیلٹ اٹیک کیا اپنے سے بہت بڑے قائدین کے اوپر، اپنے سے جو سینئر قائدین تھے ان کے اوپر آپ نے اٹیک کیا۔ اگر آپ کے پاس کارکردگی ہے بتانے کے لیے، اگر آپ کے پاس پرفارمنس ہے، اگر آپ کے پاس گورننس ہے، اگر آپ کے پاس پورا ایجنڈا ہے، اگر آپ کے پاس پورا منشور ہے، تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کے بارے میں بات کریں یا تنقید کریں۔ لیکن کیونکہ آپ کے پاس سندھ کے بارے میں 17 سال کی مسلسل حکومت کے باوجود آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ووٹرز کو سمجھ آ گئی تھی۔ ووٹرز نے جو فیصلہ کیا ہے، مسلم لیگ نون کو جو ووٹ دیا ہے، انہوں نے وہ گرین بس کو ووٹ دیا ہے، انہوں نے اپنی چھت اپنا گھر کو ووٹ دیا ہے، انہوں نے اپنا کھیت اپنا روزگار کو ووٹ دیا ہے، انہوں نے کسان کارڈ کو دیا ہے، انہوں نے اپنی پکی سڑکوں کو ووٹ دیا ہے، انہوں نے اپنی ترقی کو ووٹ دیا ہے، اور جو انہوں نے لا اینڈ آرڈر کو ووٹ دیا ہے۔ اب آپ نے جو اپنی الیکشن کی جو سپیچز تھیں آپ کی، اس میں آپ نے جو بات کی، آپ نے سارا بلیم فیڈرل گورنمنٹ میں ڈالا۔ یہ کمپلیٹلی کنوینئنٹلی آپ بھول گئے کہ پچھلے 1 سال سے وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور پیپلز پارٹی ہی کے دور میں وہاں کے حالات خراب ہوئے، اور اس وقت تو آپ بڑے آرام سے فیڈرل گورنمنٹ پہ الزامات لگا رہے تھے، مسلم لیگ نون کے اوپر الزامات لگا رہے تھے جو حکومت میں نہیں۔ وہاں سے آپ کے حالات آپ سے خود کنٹرول نہیں ہوئے، کارکردگی آپ کے پاس ہے نہیں، اور اب آپ دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں، تو بڑے افسوس کی یہ بات ہے۔ دھاندلی، اگر آپ ویڈیوز دیکھیں جن کے اندر دھاندلی کے ثبوت ہیں، وہ تمام پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی ویڈیوز سب منظر عام پہ آئی ہیں، جس میں بیگز جو ہے ان کے اوپر وہ ووٹ سٹیمپ کر کے بیگز میں ڈالے جا رہے ہیں، اور وہ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی۔ ایک کوئی ایسی PMLN کی کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس جس میں اس میں کہا ہو کہ کوئی دھاندلی ہوئی۔ تو عوام کے ووٹ کو، عوام کے فیصلے کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کریں، جمہوریت کی اسپرٹ کے ساتھ تسلیم کریں۔ آپ کی بھی جمہوریت کے لیے بہت سٹرگل ہے، لیکن اگر آپ اسی کی اسپرٹ کے خلاف جائیں گے تو یہ ایک اچھا ٹرینڈ نہیں ہے پاکستان کی پولیٹکس کے اندر۔ تو میرا آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی توجہ جو ہے وہ سندھ کو بہتر کرنے میں ضرور مرکوز کریں، آپ سندھ کی سڑکوں کو بہتر کریں۔ سندھ سے جو بھی پنجاب آتا ہے، کراچی سے جو پنجاب آتا ہے، چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہو یا وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے حضرات ہوں، سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں بھی پنجاب جیسا سندھ چاہیے، ہمیں بھی لاہور جیسا کراچی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا محنت کر لیں، تھوڑا سا فوکس کریں، تو آپ کے سندھ میں بھی بہت پوٹینشیل ہے۔ انشاءاللہ سندھ بھی بہت ترقی کرے گا۔ آپ اپنے صوبے
کی کارکردگی پر، اپنی کارکردگی پر غور کریں، آپ اپنی خود احتسابی کریں اور یہ دیکھیں کہ عوام نے آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیا، آپ کی بات کیوں نہیں سنی، اور سندھ سے جو، کراچی سے جو آوازیں اٹھتی ہیں ان کے لیے آپ کچھ کریں، اپنی سڑکوں کو ٹھیک کریں، اپنی صفائی کو ٹھیک کریں، اپنی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ٹھیک کریں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جن کے اپنے صوبوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیسے بنائیں گے؟ تو آپ اس چیز پہ ضرور اپنی خود احتسابی کریں، آپ اس پہ ضرور غور کیجئے، آپ بہتر راستہ نظر آئے گا۔ اور جو بھی سندھ سے آتا ہے، کراچی سے آتا ہے، وہ پنجاب کا چیف منسٹر مانگتا ہے، تو اس کی ایک وجہ ہے نا، وہ کوئی پنجاب کے چیف منسٹر کا چہرہ ان کو پسند نہیں ہے، ظاہر ہے وہ بھی ترقی مانگتے ہیں، وہ بھی اپنے لیے بیسک سہولیات، اپنی بیسک فیسلٹیز اپنے لیے مانگتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ ضرور غور کریں گے۔ جیسے میں نے اپنی تقاریر میں اے جے کے کی کیمپین میں نے کہا کہ ہم اے جے کے کو پنجاب جیسی سہولیات دیں گے، پنجاب جیسی ترقی دیں گے۔ آپ کی 17 سال کی حکومت کے باوجود آپ ایک دفعہ یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم اے جے کے کو سندھ بنائیں گے یا ہم مظفر آباد کو کراچی جیسا بنائیں گے، کیونکہ کراچی میں جو حالات ہیں وہ دنیا جانتی ہے، مجھے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ شاید آپ کو یاد دہانی کی ضرورت پڑے کہ اے جے کے میں جو الیکشنز ہوتے ہیں اس سے پہلے انٹرم گورنمنٹ نہیں بنتی، تو آپ اپنی حکومت کے ساتھ، اپنی انتظامیہ کے ساتھ، اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ آپ نے الیکشن لڑا ہے، تو آپ الزام کس پہ لگا رہے ہیں دھاندلی کا؟ مسلم لیگ نون کی تو حکومت نہیں تھی وہاں پہ، مسلم لیگ نون کا تو پرائم منسٹر وہاں پہ نہیں تھا، تو سوچ سمجھ کے بات کریں کہ آپ اپنی حکومت کے خلاف یہ الزام لگا رہے ہیں۔ 1 سال سے آپ کی حکومت ہے آزاد جموں کشمیر میں، آپ نے نہ کوئی کارکردگی دکھائی اور نہ ہی حالات کی ذمہ داری لی، بلکہ ہر اچھی چیز کے لیے آپ خود ہوتے ہیں اور جو تنقید ہوتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی جانب اس کا رخ موڑ دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ حکومت ہوتے ہوئے بھی روئیں گے اور آپ اگر الیکشن کے بعد بھی روئیں گے تو لوگ آپ کو رونے کے لیے تو ووٹ نہیں دیں گے نا۔ لوگ اپنی ترقی چاہتے ہیں، لوگ اپنے لیے کام چاہتے ہیں، لوگ اپنے لیے پروجیکٹس چاہتے ہیں، لوگ اپنی نسلوں کی بہتری چاہتے ہیں۔ وہ رونے والوں کو ووٹ نہیں دیا کرتے، کارکردگی والوں کو ووٹ دیا کرتے ہیں۔ تو میری آپ سے اپیل ہے، آپ سے بھی اپیل ہے، پیپلز پارٹی ان جنرل سے، کہ آپ لوگ اپنے اوپر محنت کریں، اپنی جماعت پہ محنت کریں اور اپنی کارکردگی پہ محنت کریں۔ سندھ کی کارکردگی ایسی بنائیں کہ لوگ سندھ کی کارکردگی دیکھ کر آپ کو ووٹ دینے کا سوچیں۔ آپ کی کوئی کارکردگی نہیں، آپ کا کوئی پرفارمنس نہیں، آپ کی کوئی گورننس نہیں، آپ کا کوئی منشور نہیں، سوائے ذاتیات پہ بات کرنے کے یا لوگوں کو تانے دینے کے لیے یا لوگوں پر تنقید کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ریفارم ایجنڈا نہیں۔ تو لوگ آپ کو کس بنیاد پہ ووٹ دیتے؟ آزاد کشمیر کے عوام کس بنیاد پہ آپ کو ووٹ دیتے؟ میں اگر ووٹر ہوں تو میں تو تنقید سن کے تو کبھی ووٹ نہ دوں کسی کو۔ ظاہر ہے ان کو بھی صحت کی سہولیات چاہیے، ان کو تعلیم کے لیے ان کو ہونہار اسکالرشپ چاہیے، ان کو الیکٹرک بائکس چاہیے، ان کو الیکٹرک بسز چاہیے، ان کو اپنا گھر اسکیم چاہیے، ان کو کسان کارڈ چاہیے، ان کو ہمت کارڈ چاہیے، ان کو رحمت کارڈ چاہیے، ان کی جو بیوائیں ہیں اور جو ان کے جو اسپیشل افراد ہیں ان کے لیے ان کو وظائف چاہیے، ان کی مدد چاہیے، ان کو سڑکیں چاہیے، ان کو ہاسپٹلس چاہیے، ان کو یونیورسٹیز چاہیے، ان کو کینسر کا ہاسپٹل چاہیے، ان کو دل کے امراض کا ہاسپٹل چاہیے، ان کو کلینکس آن ویلز چاہیے، ان کو فیلڈ ہاسپٹلس چاہیے جو گھر پہ جا کے ان کا علاج کریں۔ ان کو بھی یہ سہولت چاہیے کہ جو بیمار افراد ہیں وہ بجائے اس کے کہ پہاڑوں سے اتر کر دور دراز کے اسپتالوں میں جائیں، وہ وہاں پر ان کے دروازہ کھٹکا کے ان کو دوائیاں جو ہیں وہ ڈیلیور کریں۔ اور میں آزاد کشمیر کے عوام کو سے یہ وعدہ کرنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کامیابی کے بعد پہلے دن سے ایک دن ضائع کیے بغیر آپ حکومت میں حاضر ہوگی، اور جو ریفارم ایجنڈا، جو ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا پنجاب میں اس وقت ہم کیری آؤٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہی ہم اے جے کے میں کریں گے۔ اے جے کے میں بھی وہ تمام کام ہوں گے مسلم لیگ نون میں کی حکومت میں، نواز شریف صاحب کی قیادت میں، شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں، جو عوام کی ضروریات ہیں اے جے کے میں، جو عوام کی ترقی انشاءاللہ وہ ان کے گھر بیٹھے ان کو ملے گی۔ میں آزاد کشمیر کے عوام سے اور خصوصاً مظفر آباد ڈویژن کے عوام سے، پنچ ڈویژن کے عوام سے میں یہ اپیل کرتی ہوں
کہ جس طرح میرپور ڈویژن کے عوام نے مسلم لیگ نون کو ایک اوور ویلمنگ میجورٹی سے نوازا ہے، 2/3 میجورٹی سے نوازا ہے، میں آپ سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی 2 اگست کو دوسرا مرحلہ ہے الیکشن کا اور 10 اگست کو تیسرا ہے، تو میں آپ سب سے بھی یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ بھی اپنی ترقی کے لیے نکلیں اور مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں، شیر پہ مہر لگائیں تاکہ الیکشن کے رزلٹ کے اگلے دن سے ترقی کا، آپ کی ترقی کا، آپ کی کامیابی کا، AJK کی ترقی کا سفر مسلم لیگ نون اسی شدت سے، اسی محنت سے شروع کرے جس طرح وہ فیڈرل گورنمنٹ میں کر رہی ہے، جس طرح وہ پنجاب گورنمنٹ میں کر رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔